अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आमीन। प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सबके? अल्लाह सुब्हाना ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, दीन पर बेहतरीन इस्तकामत अता फ़रमाए। अल्लाह सुब्हाना ताला ग्रामर का सीखना और ग्रामर के ज़रिए कुरान को सही तर्जुमे के साथ सीखना आसान फरमा दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आज हमारा टॉपिक है हमज़ा। कुरान करीम में दो मुख्तलिफ़ किस्मों के हमज़ा आते हैं, यानी हमज़ा की दो अक़साम हैं, हमज़ा की दो किस्में हैं। नंबर एक हमज़ा असली और नंबर दो हमज़ा वसली। आज हम सिर्फ हमज़ा असली पर बात करेंगे। इसको असली क्यों कहा जाता है? असली इसलिए कहा जाता है कि इसको हमेशा पढ़ा जाता है, असल है ये। ऐसा नहीं है हमज़ा वसली की तरह कि कभी पढ़ा जाए और कभी ना पढ़ा जाए। हम जब हमज़ा वसली पढ़ेंगे तो फिर उस पर ये बात करेंगे। अभी सिर्फ हम हमज़ा असली पर बात करेंगे ताकि आपको दोनों हमज़ा जो हैं वो मिक्स अप ना हो जाए। हमज़ा असली जो है ये हमेशा पढ़ा जाता है, ये असली है। और इसका एक और नाम भी है, इसके दो नाम हैं। दूसरा नाम है हमज़ा क़तई। अब क़तई क्यों कहा जाता है? असली की तो बात समझ आ गई। क़तई क़ता से है। आपने सुना होगा क़ता कलामी नहीं करनी चाहिए, बेअदबी होती है। क़ता कलामी होती क्या है? जब दो लोग आपस से बातें कर रहे हो, पहला शख्स कोई बात कर रहा है, अभी बात मुकम्मल ही नहीं हुई, दरमियान में दूसरे शख्स ने अपनी बात शुरू कर दी, तो पहला कह सकता है कि क़ता कलामी ना करो, या दूसरा कह सकता है कि माज़रत चाहता हूँ, मैं क़ता कलामी कर रहा हूँ आपकी, यानी आपकी बात को काट रहा हूँ। तो हमज़ा क़तई इसे इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये अपने से पहले वाले हर्फ की आवाज़ को काट देता है और अपनी आवाज़ वाज़े कर देता है। इसका एक मतलब ये भी बनता है ये असली है, इसकी आवाज़ हमेशा बुलंद होती है, वाज़े होती है, यानी ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि कभी ये पढ़ा जाए कभी ना पढ़ा जाए, ये हर सूरत में पढ़ा जाता है। ये असली है, ये क़तई है, दूसरों की आवाज़ों को दबाकर उनको काट कर अपनी आवाज़ को बुलंद करता है। अब इसकी पहचान कर लेते हैं, शक्ल कैसी होती है, शक्ल पर भी बात करेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि आता कहाँ पे है। हमज़ा असली या हमज़ा क़तई ये किसी भी लफ्ज़ के शुरू में भी आ सकता है, दरमियान में भी आ सकता है और आखिर में भी आ सकता है। अब सवाल पैदा होता है, चले ठीक है ये कहीं भी आ सकता है, लेकिन इस पर हरकत कौन सी होती है? हरकत पता है ना आपको? फ़तहा, कसरा और ज़म्मा को कहा जाता है। फ़तहा ज़बर को कहते हैं, कसरा ज़ेर को कहते हैं, ज़म्मा पेश को कहते हैं। तो इस पर ज़बर ज़ेर पेश, फ़तहा, कसरा, ज़म्मा कुछ भी आ सकता है। अगर ज़म्मा आएगा तो ये मज़मूम कहलाएगा, कसरा आएगा तो ये मकसूर कहलाएगा, फ़तहा आएगा तो ये मफ़तू कहलाएगा। और ये साकिन भी आ सकता है कि कोई हरकत ही ना हो, ना ज़बर हो, ना ज़ेर हो, ना पेश हो, जज़म हो, लेकिन कभी मुशद्दद नहीं ये हमज़ा होता, यानी कभी इस पर तशदीद नहीं होती। ये हमज़ा हमेशा लफ्ज़ का हिस्सा होता है,
اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ حصہ ہوتا ہے تبھی تو ہر حال میں پڑھا جاتا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے اس کے بعد کیا آ سکتا ہے؟ اس کے بعد کوئی ساکن حرف بھی آ سکتا ہے جس پر کوئی حرکت نہ ہو، جزم ہو۔ کوئی متحرک حرف بھی آ سکتا ہے یعنی جس پر فتحہ، کسرہ یا ضمہ ہو، اور مشدد بھی آ سکتا ہے یعنی خود تو یہ مشدد نہیں ہوتا، اس پر تشدید نہیں آتی، لیکن اس کے بعد جو حرف ہوتا ہے وہ تشدید والا بھی ہو سکتا ہے۔ اب جو عثمانی مصحف ہے، جو سعودی عرب والا قرآن ہے، اس میں اس کی کیا کیا شکلیں ہوتی ہیں جیسا کہ آپ کو پکچر میں نظر آ رہا ہوگا۔ دیکھیں اس کی یہ ساری شکلیں ہوتی ہیں، کتنی ہیں؟ تقریباً 11 کے قریب ہیں۔ دیکھیں پہلی شکل یہ ہے، الف کی طرح ہے نا، لیکن اس کے اوپر چھوٹی سی حمزہ بنی ہوتی ہے، اور اگر یہ ساکن ہو تو پر جزم ہوگی۔ دوسری شکل الف کی شکل میں چھوٹی سی اوپر حمزہ بنی ہے اور اس کے اوپر فتحہ ہے، زبر ہے۔ تیسری شکل الف کی شکل ہے، نیچے چھوٹی سی حمزہ ہے کیونکہ کسرہ نیچے ہوتا ہے، اس کے بعد زیر ہے، کسرہ ہے۔ اگر زیر ہو تو پھر چھوٹی سی حمزہ نیچے بنی ہوگی، اور اگر زبر ہو تو پھر چھوٹی سی حمزہ اوپر بنی ہوگی لیکن حمزہ کے اوپر زبر ہوگی، اور زیر کی صورت میں حمزہ کے نیچے زیر ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں اگر اس پہ ضمہ ہو، پیش ہو، تو پھر الف کے اوپر چھوٹی سی حمزہ ہوگی، اس کے اوپر پیش ہوگا۔ ایک اور شکل بھی ہے، واو کے اوپر چھوٹی سی حمزہ بنی ہو تو یہ واو نہیں ہوتا، یہ حمزہ ہوتی ہے۔ اسی طرح یا ہو، اس کے اوپر چھوٹی سی حمزہ بنی ہو یا نیچے تو یہ بھی حمزہ ہوتی ہے۔ اور پھر یہ بھی اس کی شکل ہے کہ حمزہ ہی کی شکل میں ہے، جو اردو کے الف بے تے میں حمزہ ہوتی ہے وہ شکل کی حمزہ ہے، اور اس کے پر بھی حرکت ہو سکتی ہے۔ یہاں پہ فتحہ ہے پہلے، پھر کسرہ ہے، اس کے بعد ضمہ ہے، اور پھر جزم ہے۔ امید ہے آپ کو یہ سب شکلیں اس کی یاد ہو گئی ہوں گی۔ مثالیں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ہر صورت میں پڑھا جاتا ہے، اس پر کوئی بھی حرکت آ سکتی ہے، اور اس کے بعد بھی کوئی بھی حرکت آ سکتی ہے۔ یہ سب چیزیں یاد رکھیے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں مثالیں۔ آپ کو یہ مثالیں مشکل لگ رہی ہوں گی، لیکن ہم نے وہ مثالیں ڈھونڈی ہیں جس میں آپ کو حمزہ پر کسرہ بھی نظر آئے گا، حمزہ الف کی شکل میں بھی ہوگا، حمزہ کی شکل میں بھی ہوگا، اور حمزہ پر فتحہ بھی ہوگا، حمزہ پر جزم بھی ہوگی، حمزہ پر ضمہ بھی ہوگا، اور حمزہ یا کی شکل میں ہوگا اور اس پہ چھوٹی سی حمزہ بنی ہوگی اور اس کے اوپر ضمہ ہوگا، یا پھر حمزہ ہی کی شکل پہ کا ہوگا چھوٹا سا اور اس کے اوپر فتحہ ہوگی، یا حمزہ واو کے پر چھوٹی سی حمزہ ہوگی اور اس کے اوپر جزم ہوگی، یا حمزہ الف کی شکل میں ہوگا اور اس کے اوپر ضمہ یعنی پیش ہوگی، یا حمزہ الف کی شکل میں ہوگا، اوپر چھوٹی سی حمزہ اور فتحہ ہوگا۔ یہ سب صورتیں ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی مثال ہے اذا جاء۔ اب یہاں پہ دیکھیں حمزہ جو ہے اس کے نیچے چھوٹی سی حمزہ ہے، الف کی شکل میں ہے، اور نیچے حمزہ ہے چھوٹی سی، اور نیچے کسرہ ہے، زیر ہے۔ اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ اذا جاء۔ دوسری شکل دیکھتے ہیں، کأنہم۔ یہاں حمزہ پر فتحہ ہے، کأنہم، حمزہ پڑھی گئی نا، کأنہم۔ تیسری شکل ہے، حمزہ پر جزم ہے، جب جزم ہو تو جھٹکا دیتے ہیں، وَكَأْسًا دِهَاقًا، ٹھیک ہے، وَكَأْسًا دِهَاقًا۔ ایک اور شکل دیکھتے ہیں ضمہ کے ساتھ، پیش کے ساتھ، لا اقسم، اقسم، حمزہ پڑھی گئی، پھر ہے یا
کہ اوپر چھوٹی سی حمزہ اور اس پر ضمہ ہے. یبدئ حمزہ کے اوپر ضمہ ہے تو او پڑھیں گے، یا نہیں پڑھی جائے گی. یبدئ. اب حمزہ حمزہ ہی کی شکل میں ہے اور اس پر فتحہ ہے، اور سب سے شروع میں بھی حمزہ ہے لیکن وہ الف کی شکل میں ہے، اس پر فتحہ ہے، اور جو حمزہ کی شکل میں ہے اس پر بھی فتحہ ہے. یہ پڑھا جائے گا ارأیت ارأیت. اسی طرح اور بھی الفاظ ہیں مؤمنین، یہاں واو کے اوپر حمزہ ہے اور جزم ہے، جب بھی حمزہ پر جزم و جھٹکا دیتے ہیں مؤمنین. اب حمزہ الف کی شکل میں اوپر چھوٹی سی حمزہ بنی ہے اور اوپر ضمہ یعنی پیش ہے. اولئک. اب اولئک میں دو حمزہ ہیں، ایک شروع میں اور ایک آپ کو نظر آ رہی ہوگی حمزہ کے نیچے کسرہ ہے، زیر ہے. اولئک. ٹھیک ہے. اگلا ہمارا جو لفظ ہے اس میں حمزہ شروع میں ہے فتحہ کے ساتھ، ادراک ادراک. اب حمزہ اگلے لفظ میں واو کی شکل میں ہے، لیکن واو کے اوپر حمزہ بنی ہوئی ہے، واو نہیں پڑھی جائے گی، حمزہ ہی پڑھی جائے گی. یؤاخذ. اب واو کے اوپر حمزہ ہے، حمزہ پڑھی جائے گی، واو نہیں پڑھا جائے گا، حمزہ کے اوپر جزم ہے، جھٹکا دیں گے. یؤتی. اور آخری ہمارا لفظ ہے یا کے اوپر حمزہ ہے، اس پر فتحہ ہے، تو حمزہ فتح کے ساتھ پڑھا جائے گا، یا نہیں پڑھی جائے گی. قریہ قریہ. امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی. ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں. حمزہ کی دو اقسام ہیں. نمبر 1 حمزہ وصلی، جس کا دوسرا نام ہے حمزہ قطعی، اور نمبر 2 حمزہ وصلی، اس پر انشاءاللہ اگلی دفعہ بات کریں گے. حمزہ قطعی یا حمزہ اصلی وہ حمزہ ہوتی ہے جو ہر صورت میں پڑھی جاتی ہے. آج ہم نے دیکھا کہ اس کی کیا کیا صورتیں ہوتی ہیں، شکلیں ہوتی ہیں قرآن میں، اور ہر حال میں ان کو اس حمزہ کو پڑھا جاتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.